अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50 जमात नहुम तदाहुम मजमून उर्दू उन्वान ज़ख़ीरे अल्फाज पे मुबनी सरगर्मियाँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में ज़ख़ीरे अल्फाज पे मुबनी सरगर्मियाँ समझने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये जो ज़ख़ीरे अल्फाज पे मुबनी सरगर्मियाँ जो है हमारे कवायद का हिस्सा है और हमारे पर्चे में ये सवाल पूछा जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि ये सरगर्मियाँ कहाँ पूछी जाती है सवालिया पर्चे में। आपके सवाल या पर्चे का सवाल नंबर 4 का बे ज़ख़ीरे अल्फाज पे मुबनी सरगर्मियों पर है बच्चों। 11 सरगर्मियों में से कोई भी 2 करना है आपको। हर एक सरगर्मी के लिए आधा नंबर है। अब ये 11 सरगर्मियाँ कौन सी है बच्चों? ये सरगर्मियाँ आप पहली जमात से लेके अब तक सीखते आए हैं और आगे भी सीखते जाएंगे, उसी पर ये सरगर्मियाँ मुनहसिर है। तो पहली सरगर्मी जो है आराब लगाकर मुख्तलिफ मानी के अल्फाज बनाना, दूसरी अवामी अल्फाज, तीसरी मुरवजा इमला, चौथी दुरुस्त इमला, पाँचवी लुग़वी या अबजदी तरतीब, छठी तानीस व तस्कीर यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस जिसे आप कह सकते हैं, सातवीं दीगर ज़बानों के अल्फाज, आठवीं मुतज़ाद अल्फाज, नौवीं हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज, 10वीं हमसूती या हम आवाज़ अल्फाज और 11वीं वाहिद जमा। आइए अब हम चलते हैं इन 11 सरगर्मियों के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं यक बा दीगरे। पहली सरगर्मी जो है आराब लगाकर मुख्तलिफ मानी के अल्फाज बनाना है। आराब से मुराद बच्चों ज़ेर ज़बर पेश लगाकर मुख्तलिफ मानी के अल्फाज बनाने हैं और उसके आपको मानी लिखने, यानी आपके पर्चे में 2 अल्फाज दिए जाएंगे, उसे आप आराब लगाकर मानी वाले अल्फाज बनाएंगे और साथ ही साथ उसका मानी भी लिखेंगे। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से, जैसे लफ्ज़ है पतला। अब हमने पतला पे ज़बर लगाया, बन गया है पतला। जी हाँ, पतले के मानी क्या है बच्चों? दुबला। अब दूसरा लफ्ज़ पतला ही है, लेकिन हमने यहाँ पर पे पतला पे जो है पेश लगा दिया तो बन गया पुतला। अब पुतले के क्या मानी है बच्चों? मुजस्समा, यानी हमने ज़बर लगाया तो पतला बना जिसके मानी है दुबला, पेश लगाया तो पुतला बना जिसके मानी है मुजस्समा। अब आपको पेपर में पर्चे में दोनों अल्फाज के मानी भी लिखना ज़रूरी है। जो आप लफ्ज़ बनाएंगे, लफ्ज़ बनाना है आराब लगाकर और उसके मानी भी लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पतला का मानी है दुबला, पुतला का मानी है मुजस्समा। आइए और एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। अगला लफ्ज़ है गल। अब हमने गल में पेश लगाया बच्चों तो क्या बन गया? गुल। और गुल के मानी क्या है? हाँ बिल्कुल सही, आप जानते हैं गुल बमानी फूल। उसके बाद गल, उसको हमने ज़ेर लगाया, बन गया गिल। अब गिल के मानी क्या है बच्चों? तो गिल के मानी है गीली मिट्टी या कीचड़ के। अब यहाँ पर मैं आपको मश्क के लिए कुछ मिसालें दे रही हूँ, कुछ अल्फाज दे रही हूँ। आप इन अल्फाजों को आराब लगाइए, उससे बामानी अल्फाज बनाइए और उसके मानी भी लिखिए अपनी कॉपी में। वो अल्फाज कौन से हैं? तो पहला है सम, दूसरा में, तीसरा महर, चौथा दम और पांचवा दुन। अगली सरगर्मी अवामी अल्फाज। अब ये बच्चों अवामी अल्फाज क्या है? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवामी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर व बेशतर ये अल्फाज हम
استعمال کرتے ہیں اور یہی الفاظ جو ہے آج ہماری زبان کا کیا بن گئے؟ حصہ بن گئے۔ اس کا سوال کیسے پوچھا جائے گا؟ تو کچھ اس طریقے سے آپ کو پرچے میں ہوگا کہ سوال میں اصل لفظ دیا جائے گا اور اسے مکمل کرنا رہے گا، یعنی اصل لفظ دیا جائے گا، جو لفظ کی شروعات ہے اس کے آگے کا لفظ آپ کو لکھنا رہے گا، یا کچھ اس طریقے سے سوال ہوگا کہ کوئی دو الفاظ لکھیے، اس طرح ہدایت دی جائے گی۔ کس طرح کی ہدایت؟ تو اس طریقے سے، جیسے پہلا ہے آن، دوسرا ہے بات۔ اب کیا آئے گا بچوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح، ہم لفظ آن کے ساتھ کیا لگاتے؟ بان۔ بات کے ساتھ کیا لگاتے؟ چیت، بات چیت۔ تو یہ الفاظ جو ہے بچوں عوامی الفاظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اور آج یہ ہماری زبان کا ایک خاص حصہ بن چکے ہیں۔ آئیے اور مثالیں دیکھتے ہیں عوامی الفاظ کی۔ روکھا سوکھا، کام کاج، بھاؤ تاؤ، جان پہچان، دکھ سکھ، تول مول، آس پاس، توڑ جوڑ۔ اگلی سرگرمی مروجہ املا۔ اب یہ مروجہ املا کیا ہے بچوں؟ تو سوال میں اردو کے قدیم املے کے الفاظ دیے جائیں گے، یعنی اردو کا جو قدیم املا ہے، پرانا املا ہے، وہ الفاظ آپ کو دیے جائیں گے اور ان الفاظ کو مروجہ اردو میں لکھنا رہے گا۔ مروجہ یعنی ابھی کے رائج کردہ اردو املے کے حساب سے آپ کو لکھنا رہے گا۔ وہ کس طرح سے؟ ہم نے غزل، نظم اور دوران سبق یہ مروجہ املا پڑھ چکے ہیں۔ آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو پہلا ہے سو، یہ قدیم املا ہے اردو کا۔ اب مروجہ املا کیا ہے سو کا؟ سے۔ اسی طرح سے غجب قدیم، اب املا کیا ہے اس کا؟ غضب۔ اس کے بعد بتاؤ، غزل میں ہم نے پڑھے تھے، اب اس کا املا کیا ہے؟ بتاؤ۔ اس کے بعد آنکھا، مروجہ املا، ابھی کا املا کیا ہے؟ آنکھیں۔ چوتھی سرگرمی ہے درست املا، یہ بھی ہم دوران سبق پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو سوال میں الفاظ کا غلط املا دیا جائے گا، آپ کو املا درست کر کے لکھنا رہے گا۔ جیسے مثالیں، معلوم کا املا جو ہے میم الف لام واو میم، جو کہ غلط ہے، اور معلوم کا صحیح املا کیا ہے بچوں؟ میم عین لام واو میم۔ اسی طرح سے دفتن غلط ہے، صحیح املا دفتن۔ خاموشی غلط املا ہے، صحیح املا خاموشی۔ اب یہاں پر میں آپ کے لیے مشق کے لیے کچھ مثالیں پیش کرتی ہوں تاکہ ان مثالوں کے ذریعے آپ صحیح املا لکھیں اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ مشق کے لیے جو مثالیں ہیں وہ ہے نصف، باغ، عالی شان، بغل، مہک، طاقت، پتھر۔ پانچواں لغوی یا ابجدی ترتیب۔ اب لغوی یعنی لغت سے تعلق رکھتی ہوئی ترتیب میں آپ کو لکھنا ہے۔ سوال میں کم از کم 4 الفاظ دیے جائیں گے بچوں، اور انہیں حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا مطلوب ہے۔ حروف تہجی یعنی الف ب ت سے 4 الفاظ ہو گئے۔ چاروں الفاظ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا حروف تہجی ان الفاظ میں کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد والا حروف تہجی، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد، اس طریقے سے آپ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ بچوں کچھ اس طریقے کا سوال جو ہے آپ کے انگریزی کے پرچے میں بھی پوچھا جاتا ہے، الفابیٹیکل آرڈر میں ورڈز کو لکھنے کا، یہ وہی ہے، وہاں الفابیٹیکل آرڈر ہے اور ہمارے اردو میں حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے حیثیت، تندرست، برداشت، اکثریت۔ اب حروف تہجی کی مناسبت سے ہم دیکھیں گے تو پہلے کیا آئے گا؟ تو کچھ جواب اس طریقے سے، پہلا آئے گا الف تو اکثریت، پھر بے برداشت، پھر تے تندرست، اور اس کے بعد ہے حیثیت۔ اس کے بعد چھٹا ہے تذکیر و تانیث۔ یہ بہت ہی آسان ہے، ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، جیسے کہ والد، والدہ، بھائی، بہن، اونٹ، اونٹنی، دادا، دادی، راجا، رانی، یعنی مذکر اور مؤنث آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں سرگرمی ہے دیگر زبانوں کے الفاظ۔
بچوں ہماری اردو زبان میں اردو کے علاوہ بھی جو ہے دیگر زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ دوران مطالعہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں جو ہے اردو زبان میں ہندی کے بھی الفاظ آتے ہیں اور انگریزی کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ سوال اسی کے تعلق سے ہے، سوال یا جسے آپ سرگرمی کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال میں 2 جملے دیے جائیں گے بچوں، اور ان میں ہندی انگریزی کے الفاظ پہچان کر تلاش کر کے تحریر کرنے کی ہدایت دی جائے گی۔ کس طریقے سے؟ تو پہلا جملہ، میجسٹریٹ صاحب نے پرما کی آخری خواہش مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے یہاں پر میجسٹریٹ پہ انڈرلائن کیا ہے اور بلو رنگ سے لکھا ہے۔ آپ کو پرچے میں اس طرح سے الگ پین سے نہیں لکھنا ہے، بلکہ میجسٹریٹ صاحب نے پرما کی آخری خواہش مکمل کرنے کا حکم دیا، اور اس کی اگلی لائن میں آپ جواب کیا لکھیں گے؟ میجسٹریٹ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ کون سی زبان کا ہے؟ انگریزی زبان کا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، فصل تیار ہے مگر یہ ظالم جانور اس کا ستیاناش کیے ڈالتے ہیں۔ اب ستیاناش کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ہندی کا، تو صرف آپ کو جواب میں ستیاناش لکھنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے متضاد الفاظ ایک دوسرے کی ضد۔ یہ سوال اس طریقے سے پوچھا جائے گا، دیے ہوئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ سفید، مسجد، خار، رفیق، ماضی، زیست۔ اب اس کا جواب کیا ہے بچوں؟ تو سفید کی ضد کالا، مسجد کی ضد مندر یا بت خانہ، خار کی ضد پھول، رفیق کی ضد رقیب، ماضی کی ضد مستقبل، اور زیست کی ضد موت۔ اگلی سرگرمی 9ویں سرگرمی، ہم معنی یا مترادف الفاظ، ایسے الفاظ جو معنی میں ایک جیسے ہو، ایک ہو، جس کے معنی ایک ہو۔ اب یہ سوال کیسے پوچھا جائے گا؟ تو درج ذیل الفاظ کے ہم معنی یا مترادف الفاظ لکھیے۔ جیسے ہے پہلا ہے آسمان، بہشت، تلاش، تپش۔ تو آسمان کا بچوں ہم معنی الفاظ کیا ہے؟ فلک۔ اسی طرح سے بہشت کا جنت۔ تیسرا ہے تلاش، اس کا ہم معنی یا مترادف الفاظ کیا ہے؟ جستجو۔ اور تپش، جس کا ہم معنی یا مترادف الفاظ کیا ہے؟ حرارت۔ 10ویں سرگرمی، ہم صوتی ہم آواز الفاظ، ایسے الفاظ جو آواز میں ایک جیسے ہو۔ یہاں پر آپ کو اس طرح کا سوال دیا جائے گا پرچے میں، درج ذیل کے ہم صوتی یا ہم آواز الفاظ لکھیے۔ مثلاً قدیم دیا جائے گا تو آپ کو قدیم کا ہم معنی معاف کیجیے ہم صوتی یا ہم آواز الفاظ کیا لکھنا ہے؟ یتیم۔ اسی طرح سے نیم، عظیم، نعیم، سلیم۔ آخری سرگرمی، سرگرمی نمبر 11، واحد جمع الفاظ۔ پرچے میں پہلے اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے، یعنی آپ کو واحد دیا جائے گا، آپ کو جمع لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا ہے منزل، دوسرا ہے شجر، تیسرا ہے خیال، چوتھا ہے فکر۔ تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ منزل کی جمع منازل، شجر کی جمع اشجار، خیال کی جمع خیالات، فکر کی جمع افکار۔ اور دوسرا سوال کچھ اس مناسبت سے پوچھا جائے گا کہ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے، یعنی جمع دیا جائے گا بچوں، آپ کو اس کا واحد لکھنا ہے۔ مثال پہلا ہے افراد، دوسرا ہے رسومات، تیسرا ہے تصاویر، چوتھا ہے ملازمین۔ تو افراد کا واحد کیا ہے؟ فرد۔ اسی طرح رسومات کا واحد رسم، تصاویر کا واحد تصویر، اور ملازمین کا واحد ملازم۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ ذخیرے الفاظ پہ مبنی سرگرمیاں بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ ان تمام سرگرمیوں کو اپنی کاپی میں لکھیے، اس کی مشق کیجیے تاکہ آپ کو یہ سرگرمیاں اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اگر آپ کو میرا یہ ایجوکیشنل یوٹیوب چینل اچھا لگے تو میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔